अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मुताला करने की आदत कैसे बना सकते हैं और किस वजह से आपकी मुताले की आदत नहीं बनती और किन चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो आपकी मुताले की आदत बन जाएगी। सबसे पहले ये सुन लें कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। तो सैयद वकास शाह बुखारी साहब ने 2 कमेंट्स किए थे और पूछा था कि मुताला करने और उसे याद रखने के मुतालिक कुछ टिप्स दें। और फिर ये भी सवाल था कि दरस-ए-निज़ामी मुकम्मल करने के बाद हमें मुताले की क्या तरतीब बनानी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और किन फ़नून का मुताला करना चाहिए। तो यही सवाल मुझसे कुछ अरसा पहले अब्दुल बासित भाई ने पूछा था। तो उस वक्त मैंने इस पर एक तहरीर लिखी थी। वो तहरीर मेरी वेबसाइट पर मौजूद है sanullahkiani.com पर। आज उसी तहरीर का ख़ुलासा आपके सामने पेश करूँगा और उसमें कुछ इजाफे भी हैं जो उस तहरीर में नहीं हैं। तो बिल्कुल तवज्जो से आप इसे एक बार सुन लें तो इंशाअल्लाह मुताले की राह में जितनी भी मुश्किलात हैं वो सारी की सारी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगी। तो चलें हम आगे अपनी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि मुताला करने के फ़वाइद क्या हैं। जब इंसान को किसी चीज़ का फ़ायदा पता होता है ना, तो इंसान ज़ौक़ व शौक़ से उसे करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इस चीज़ से मुझे ये फ़ायदा हासिल होगा। तो देखें, जब आप मुताला करते हैं ना तो आपको नई और जदीद मालूमात मिलती हैं और इसी तरह मुताला करने से आपकी सोच भी वसी होने लगती है। और सोच वसी होती है तो क्या फ़ायदा होता है कि आप एक ही चीज़ को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखने के काबिल हो जाते हैं, जबकि जो शख्स मुताला नहीं करता वो एक चीज़ को सिर्फ़ एक ही ज़ाविये से देख सकता है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से नहीं देख सकता। तो ये मुताला होता है जो इंसान की अक़ल को इस कदर बढ़ा देता है कि वो एक ही चीज़ को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देख सकता है। अच्छा देखिए, मुताला करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि मुताले के ज़रिए आप दूसरों के तजर्बात से सीखते हैं और सीख कर मसले का हल निकाल लेते हैं। और जो लोग मुताला नहीं करते हैं ना, वो उन्हें जब तक खुद ठोकर नहीं लगती उस वक्त तक वो सीख नहीं सकते। तो आप देखते हैं कि यार फ़लाँ आलिम, फ़लाँ शख्स, फ़लाँ मुहक्किक उसने ये किया था तो उसको ये मसला हुआ था, इसलिए मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि इसका नतीजा ये निकलेगा। फिर दूसरा ये है कि जो लोग मुताला करते हैं तो उनको पता होता है कि इस आदमी ने ये काम किया था, वो इस डायरेक्शन पर चला था और बाद में कामयाब हो गया था। मैं भी इस डायरेक्शन पर चलूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, इस डायरेक्शन पर चलूँगा तो नाकाम हो जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मुताला सिखाता है। इसी तरीके से मुताला करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप मुताला करते हैं ना तो आपको दूसरों के नज़रियात का पता होता है, वो किस अंदाज़ में सोचते हैं, उनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, ये आपको मालूम होता है। और जब इस चीज़ का इल्म हो जाता है ना, तो जब आप उनसे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उनकी रस्म व रिवाज का ख्याल रखते हैं, उनके नज़रियात का ख्याल रखते हैं। और जो शख्स साहिब मुताला नहीं होता तो वो इस चीज़ की परवाह नहीं करता और डायरेक्ट ऐसी बात करता है जो उनके रस्म व रिवाज से बिल्कुल मुतसादिम होती है। तो वो उनकी नज़रों से गिर जाता है कि यार ये हमारे आबा व अजदाद की रवायात को बुरा कह रहा है, उन्हें दुरुस्त नहीं समझ रहा। जबकि जो साहिब मुताला होता है वो इस चीज़ का ख्याल रख के गुफ्तगू करता है, इसलिए वो हर दिल अजीज़ बन जाता है। तो इसीलिए आप देखें कि जो लोग ज़्यादा मुताला करते हैं, कसीर मुताला करते हैं, तो वो अमूमन लोगों में दिल अजीज़ होते हैं क्योंकि उनके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ होता है। फिर इसके बाद देखें, अगर इंसान कोई दीनी कुतुब पढ़ता है तो उस मुताले का क्या फ़ायदा होता है। देखें, जब आप दीनी कुतुब का मुताला करते हैं ना तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको अच्छाई और बुराई का फ़र्क मालूम हो जाता है। इसके साथ साथ दीनी किताबों के मुताले से अखलाक बेहतर होते हैं, आपको रूहानी तरक्की मिलती है और आप सकून क़ल्ब महसूस करते हैं। तो ये दीनी कुतुब के मुताले का फ़ायदा भी आपको बता दिया और जर्नल मुताले का फ़ायदा भी आपको बता दिया। अब इस चीज़ को समझें कि अगर आप मुताले की आदत या कोई भी आदत बनाना चाहते हैं तो वो आदत बनेगी कैसे। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि 2-4 दिन में कोई आदत बन जाए। तो याद रख लें कि 2-4 दिन में कोई आदत नहीं बनती, बल्कि नफ्सियात के माहिरीन जो हैं उनका ख्याल ये है कि कम से कम 40 दिन कोई काम लगातार किया जाए तो उसकी आदत बन जाती है। इसलिए अगर आप मुताले की आदत बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि 40 दिन तक लगातार मुताला करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि 40 दिन मुताला लगातार कैसे करें। तो मेरा मशवरा है कि आप रोज़ाना ना सिर्फ 10 मिनट पढ़ें। 10 मिनट नहीं पढ़ सकते 5 मिनट पढ़ें, 5 मिनट नहीं पढ़ सकते 3 मिनट पढ़ें, 3 मिनट नहीं पढ़ सकते तो 1 मिनट पढ़ें, लेकिन हर सूरत पढ़ें। किसी दिन भी नागा नहीं होना चाहिए।
اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یار 10 منٹ 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ یا 1 منٹ میں کیا پڑھا جائے گا. تو میں یہ بھی آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ آپ روزانہ اگر 10 منٹ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کوئی واقعات والی کتاب لے لیں, حکایات والی کتاب خرید لیں اور اس سے روزانہ ایک واقعہ یا ایک حکایت پڑھ لیں. اسی طریقے سے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اسلامی مسائل اور فتاوی کی کوئی کتاب خرید لیں جس میں مختصر سوال اور مختصر جواب ہوں. روزانہ ایک سوال کا جواب پڑھیں, روزانہ ایک فتویٰ اور اس کا جواب پڑھ لیں. اسی طریقے سے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے مشہور کالم نگار ہیں نا ان سب کے کالموں کے مجموعے چھپے ہوئے ہیں, تو وہاں سے اپنی پسند کے کسی کالم نگار کے کالموں کا مجموعہ لے لیں. جیسے مفتی منیب الرحمان صاحب کے آئینہ ایام کے نام سے چھپے ہیں, جاوید چودھری صاحب کے 0 پوائنٹ کے نام سے چھپے ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب کے حرف راز کے نام سے کالم چھپ چکے ہیں کتابی شکل میں. تو آپ وہ خرید سکتے ہیں. وہ 1 سے 1.5 صفحے کے کالم ہوتے ہیں, تو ان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اگر 10 منٹ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ روزانہ صرف 1 منٹ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی مسئلے والی بات نہیں. آپ مارکیٹ میں جائیں اور اقوال زری کی کوئی کتاب خرید لیں. اسی طریقے سے کسی بھی نیک بزرگ کے ملفوظات خرید لیں, یا کوئی احادیث مبارکہ کی مختصر سی کتاب خرید لیں جس میں 1 لائن 1.5 لائن سے بڑی حدیث نہ ہو, اور اس میں سے روزانہ چند 2 یا 3 اس طرح اقوال پڑھ لیں یا اتنی احادیث پڑھ لیں. اب ایک چیز کا آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ آپ جو بھی مطالعہ کریں نا اسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو یاد رہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ بشک 1 منٹ پڑھیں, لیکن جو پڑھا ہے نا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس پر غور کرتے رہیں, اور اس کو آپ دیکھیں کہ یہ میرے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے اور دوسروں کے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس میں میرے لیے کیا سبق ہے, دوسروں کے لیے کیا سبق ہے, میں اس پر کیسے عمل کر سکتا ہوں, دوسرے اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں. تو یہی بات میں نے آپ کو بتا دی. دیکھیں اس میں میرے لیے کیا سبق ہے, دوسروں کے لیے یہ چیز کیسے مفید ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ آپ کو وہ بات یاد بھی رہے گی, اور مطلب ہے کہ جدید زیادہ پڑھنے کا بھی جی چاہے گا کیونکہ عقل بڑھ رہی ہوگی. اچھا, مطالعہ کر دے, جو آپ نے باتیں مطالعہ کر لی ہیں نا وہ کوشش کریں کہ روزانہ کسی کے سامنے سنا دیا کریں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ چیز آپ کو یاد رہے گی. جو چیز آپ کسی کو سناتے ہیں وہ یاد رہتی ہے. اور سنانے کے لیے آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں انہیں سنا دیں, یا گھر کی کوئی خواتین ہیں انہیں سنا دیں, دوستوں کو بھی سنا سکتے ہیں, یا آپ کو اگر آپ کے طلباء ہیں, آپ کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں تو انہیں بھی سنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ مطالعے کی عادت بنانا چاہتے ہیں نا تو ایک کام کریں کہ آپ اس کے لیے ایک وقت مقرر کریں, کیونکہ انسان جب روزانہ کوئی کام ایک ہی وقت پر کرتا ہے تو جلد اس کا عادی بن جاتا ہے. جیسے ہم روزانہ اسکول جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, یا کالج یونیورسٹی جاتے ہیں, یا کسی بھی جگہ پر جو ہمارا روزمرہ کا معمول ہے اس کے مطابق ہم کہیں جاتے ہیں تو پھر بہت جلد ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں. تو اس کا وقت مقرر کریں. اب سوال یہ ہے کہ مطالعے کے لیے وقت کون سا مقرر کرنا چاہیے. تو دیکھیں وہ وقت مقرر کریں جس میں عموماً آپ فری ہوتے ہیں, جیسے صبح نماز فجر کے بعد. اس وقت سے لے کر 7 یا 8 بجے تک آپ کو کوئی بھی کام نہیں ہوتا اور آپ ذہنی طور پر بالکل فریش ہوتے ہیں. ایسے وقت کا اگر انتخاب کر لیں گے تو میرا خیال ہے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اور بڑی آسانی سے آپ مطالعہ کر لیا کریں گے. اچھا, مطالعہ کرنے کے لیے رات کا وقت بھی بہتر ہے, کیونکہ رات میں جب ہم اپنے کام کاج سے فری ہو جاتے ہیں اور بستر پر جاتے ہیں تو ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. سونے سے کچھ وقت پہلے آپ بڑی آسانی سے کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے موبائل پر بھی مطالعہ کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سرانے کے ساتھ نا کوئی ایسی کتاب رکھیں جو آپ کو بہت پسند ہو. اور بس یہ خیال کیجئے گا کہ جو کتاب خریدیں اس میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہونی چاہیے. اب سوال ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں کون سی کتاب میں ہوتی ہیں, تو دیکھیں تراشے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اسی طریقے سے افسانے بڑے ہوتے ہیں اور افسانچے چھوٹے ہوتے ہیں, اسی طرح اقوال, ملفوظات, واقعات اور مختصر حدیث. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں گی, اس میں آپ روزانہ اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. اچھا, اگر ایک سوال آتا ہے کہ اگر اس وقت پر آپ مقررہ وقت پر مطالعہ نہیں کر سکیں تو کیا کریں. اگر آپ مقررہ وقت پر مطالعہ نہیں کر سکے تو اس کی قضا کرنا ہے. جیسے ہم نماز صبح نہیں پڑھ سکے تو جب یاد آئی اس وقت پڑھ لیں. اسی طرح مطالعہ اگر آپ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس میں نہیں کر سکے تو کسی بھی وقت ملے تو وہ 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ جتنا بھی آپ نے مطالعے کے لیے وقت مقرر کیا ہے وہ کر لیں. اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ شروع تھوڑے سے کریں اور پھر اس کو آہستہ 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 بڑھانا شروع کریں. اچھا, آگے دیکھیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مطالعہ کس کتاب کا کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے
کہ کہیں سے کوئی لیکچر وغیرہ سنا مطالعے کی اہمیت پر، مطالعے کے فوائد پر، اور فوراً کوئی کتاب اٹھا لی جو بھی مارکیٹ سے ملی، یا کسی مشہور مصنفین کی کتابیں اٹھا لی، یا بڑے بڑے علماء کی کتابیں اٹھا لی، اور وہ سوچتے ہیں کہ بس یہ کتاب لے لی ہے تو آج سے مطالعے کا آغاز کروں گا اور انشاءاللہ کامیاب آدمی بن جاؤں گا، یا فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا۔ لیکن جو ہی مطالعے کا آغاز کرتے ہیں تو بڑے اکتا جاتے ہیں کہ یار یہ تو پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، بلکہ بعض کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ مطالعہ کس کتاب کا کرنا چاہیے، کس کتاب کو پہلے خرید کر پڑھنا چاہیے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی آپ مطالعہ کرنے لگے ہوں اور شروع میں، تو آپ ایسی کتاب کا انتخاب کریں جو آسان ترین ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسان کتاب کون سی ہوتی ہے، تو میں آپ کی مشکل یہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، آسان کتاب وہ ہوتی ہے جس میں عبارت آسان ہو، آپ جو بھی لائن پڑھیں بغیر ڈکشنری دیکھے آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ پھر اس کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے جملے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے پیرے مختصر ہوتے ہیں، جس کا کوئی بھی مضمون 1 یا 1.5 صفحے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی کوئی کتاب خریدیں اور اسے پڑھیں۔ اب میں بتا دیتا ہوں کہ ایسی کتابیں کون سی ہوتی ہیں۔ اقوال زریں، ملفوظات، تراشے، افسانچے، لطیفے، مختصر کہانیاں، ان میں سے کوئی بھی کتاب خریدیں اور اسے شروع میں پڑھیں۔ تو جب آپ کی عادت بن جائے تو پھر کسی بھی طرح کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مطالعے کی عادت بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ ایک اور کام کریں کہ کچھ پاکٹ سائز بکس لے لیں، یعنی ایسی کتابیں جو جیب میں آ جاتی ہیں، ان کو جیب میں رکھیں اور جب فارغ ملے اس میں سے کچھ پڑھ لیں۔ میں اپنی زمانہ طالب علمی میں نے کچھ کتابیں خود پرنٹ نکال کے ان کو چھوٹے سائز میں کیا اور میں جیب میں رکھتا تھا، اور ہر وقت ان کا، یعنی جب وقت ملتا تھا تو ان کا مطالعہ کرتا تھا، اور اس سے مجھے زندگی میں بہت فائدہ ہوا۔ تو آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، اذکار کی، وظائف کی، یا جو بھی آپ کی پسندیدہ موضوع ہے آپ اس پر کتابیں لے سکتے ہیں۔ اچھا، مطالعے کی ایک عادت نہ بننے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ فضولیات سے نہیں بچتے، سارا دن سوشل میڈیا پر، ٹی وی میں یا موبائل میں گھسے رہتے ہیں، اور پھر کتاب پڑھنے کا جی نہیں چاہتا جب شام میں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان مطالعہ اس وقت کرتا ہے جب وہ بور ہوتا ہے، تو آپ خود کو بور کریں۔ بوریت کے وقت میں آپ بڑی آسانی سے کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی مثال، آپ نے گھنٹہ کسی کا انتظار کرنا ہے تو کتاب ساتھ لے جائیں، گاڑی میں رکھ لیں، یا اپنے پاس شاپر میں جس بھی چیز میں آپ رکھ سکتے ہیں وہاں رکھیں، اور اس بوریت کے وقت میں پڑھیں، آپ بڑی آسانی سے مطالعہ کر لیں گے۔ اب سوال یہ تھا وہ ہمارے وقاص بھائی کا کہ درس نامی کے بعد کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو دیکھیں، جب آپ درس نامی مکمل کر چکے ہیں نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ایک مضمون منتخب کر لیں اور اس میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر، آپ کو قرآن کریم سمجھنے کا شوق ہے، تو آپ سب سے پہلے خود میں یہ قابلیت پیدا کریں کہ آپ قرآن کا مکمل ترجمہ کر سکیں۔ اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ امام راغب کی کتاب ہے المفردات فی غریب القرآن، اس کو لے لیں اور اس سے ہر لفظ کے مادہ اور اس سے جو مختلف الفاظ قرآن میں آ رہے ہیں ان سب کے معنی کو سمجھ لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ کتاب آپ اچھے طریقے سے اگر سمجھ کر پڑھ لیں گے تو آپ اس قابل ہو جائیں گے قرآن کا لفظی ترجمہ کر سکیں۔ پھر لیکن کیونکہ قرآن صرف عربی لغت سے ترجمہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت سارے اصول بھی ہیں، تو اس کے لیے آپ اصول تفسیر کا بھی مطالعہ کریں۔ سب سے پہلے آپ شاہ ولی اللہ کی فوز الکبیر پڑھ لیں، کیونکہ یہ مختصر سی کتاب ہے، غالباً 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پھر امام زرکشی کی کتاب البرہان فی علوم القرآن پڑھ لیں، یہ بڑی مختصر ایک جلد میں کتاب ہے، اور یہ کتاب پڑھنے کا مشورہ میں ایک خاص حکمت کی وجہ سے دے رہا ہوں۔ وہ حکمت یہ ہے کہ امام سیوطی کی کتاب الاتقان شاید علوم قرآن کے فن میں سب سے بڑی، سب سے جامع اور سب سے مفصل کتاب ہے۔ امام سیوطی نے اسی امام زرکشی کی کتاب برہان کو مدار بنایا تھا اور اس کے اوپر مزید اضافے کر کے اپنی کتاب الاتقان لکھی تھی۔ تو آپ پہلے برہان پڑھیں گے، یوں سمجھیں کہ اتقان اسی پر کچھ اضافے ہوں گے، تو برہان پڑھ کے اتقان پڑھ لیں تو میرے خیال ہے علوم قرآن کی تمام ضروری چیزیں آپ کو آ جائیں گی۔ اس کے بعد پھر تفسیر کا مطالعہ شروع کریں۔ میری رائے میں سب سے پہلے آپ علامہ ابن الجوزی کی زاد المسیر تفسیر پڑھ لیں۔ یہ کیوں میں مشورہ دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ درجنوں تفسیروں کا نا مختصر خلاصہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ امام طبری جو سب سے قدیم ترین ان کی تفسیر ہمارے پاس پہنچی ہے، اور جس میں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اس کے متعلق 4 اقوال ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ پہلے لوگ یہ کہتے ہیں اور ان میں حضرت علی، حضرت عمر، حضرت یہ شامل ہیں، دوسرے میں مجاہد، قطادہ اور فلاں فلاں ہیں، تیسرے موقف پہ یہ پھر وہ نیچے روایتیں لکھ دیتے ہیں۔ تو ابن الجوزی نے اسی کا خلاصہ کر دیا ہے، اور وہ لمبی تفصیلیں اور پوری روایتیں نہیں لکھی، بلکہ لکھا کہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں 4 قول منقول ہیں، پہلا یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ، پہلا اس سے مروی ہے، دوسرا اس سے مروی ہے، تیسرا اس سے مروی ہے، اور چوتھا اس سے مروی ہے۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ امام طبری کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ تو یہ میری رائے ہے، ممکن ہے اس پر اضافہ بھی ہو۔
اچھا، پھر اس کے بعد نا آپ ایک تفصیلی تفسیر پڑھیں، تو میری رائے میں وہ آپ کو تفسیر قرطبی پڑھ لینی چاہیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تفسیر معصور میں کچھ زیادہ چیزیں ملیں تو وہ امام سیوطی کے در المنصور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تفسیر قرطبی کی طرف چلے جائیں۔ تفسیر قرطبی ایک طویل تفسیر ہے اور اس میں تقریباً تمام ضروری چیزیں ہیں۔ یہ مشورہ کیوں دے رہا ہوں کہ یہ تفسیر قرطبی پڑھیں؟ اصل میں اس کی عبارت آسان ہے، اس میں آپ کو لغوی وضاحت بھی مل جائے گی، قراتوں کا اختلاف بھی مل جائے گا، فقہی احکام بھی مل جائیں گے، اور اسی طرح کچھ نہ کچھ صوفیانہ رنگ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح تفسیر مزری، اگر آپ اصلاحی ذوق رکھتے ہیں تو تفسیر مزری پڑھ لیں۔ تفسیر مزری کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تو اس میں صوفیانہ رنگ کا غلبہ ہے اور محدثانہ رنگ بھی ہے، کیونکہ شاہ ولی اللہ ایک محدث تھے تو اس کا اثر اس پر بھی آیا۔ اس تفسیر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ فوز الکبیر کے اصولوں کے موافق لکھی گئی ہے۔ تو یہ کچھ میری طرف سے ریکمنڈیشن تھی۔ اس کے بعد پھر آپ جو تفسیر چاہیں، اردو کی چاہیں، عربی کی چاہیں، فارسی کی چاہیں، وہ پڑھتے رہیں اپنے ذوق کے موافق۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک مختصر طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ فقہ میں بھی کر سکتے ہیں۔ فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر اصول فقہ مضبوط کریں، اصول شاشی پڑھ لیں، نور الانوار پڑھ لیں، یا اردو میں بھی بہت ساری کتابیں جو اصول فقہ پر لکھی گئی ہیں وہ پڑھیں، جیسے وجیز پڑھ لیں، اور ایک شاید اسلامی یونیورسٹی کی طرف سے ایک کتاب لکھی گئی ہے اصول فقہ ایک تعارف، وہ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ مزید جو ہے تفصیل والی چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیں۔ فقہ میں آپ مثال شامی پہلے پڑھ لیں، اور شامی کے بعد پھر جس طرح اوپر درجہ بدرجہ جانا چاہیں تو آپ جاتے چلے جائیں۔ مبسوط پڑھ لیں، فتاوی عالمگیری پڑھ لیں، تو اس سے آپ کو موٹی موٹی فقہ آ جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے امام زحیلی کی کتاب جو ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، وہ پڑھ لیں، اس میں آپ کو چاروں فقہیں پتہ چل جائیں گی اور ان کے دلائل بھی موٹے موٹے پتہ چل جائیں گے، تو انشاءاللہ فقہ میں آپ ماہر بن جائیں گے۔ اسی طرح جو بھی آپ کا ذوق ہے، نحو، صرف، بلاغت، منطق یا کچھ بھی، اس کی ابتدائی کتاب سے شروع کریں اور منتہی کتاب تک چلے جائیں، لیکن صرف وہ کتابیں نہیں پڑھیں جو درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں، بلکہ ان کے علاوہ کتابوں کی طرف بھی جائیں۔ اچھا، یہ ساری آپ کے سامنے میں نے بات پیش کر دی، تو آپ بس کوشش کریں کہ ایک فن میں ماہر بنیں۔ کچھ لوگ چند دن یہ پڑھتے ہیں، چند دن وہ پڑھتے ہیں، چند دن تیسرے فن، پھر چند دن چوتھے فن کی طرف جاتے ہیں اور کچھ بھی انہیں سمجھ نہیں آتا۔ تو یہ تھی مطالعے کے حوالے سے جو میری معلومات، تو اچھی لگی تو بتائیے گا، اور مزید کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔